अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, एक जानब सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है तो दूसरी तरफ मईशत के महाज पर नए चैलेंजेस का सामना है। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान 8 खवारिज हलाक कर दिए गए, जबकि भारी मिकदार में असला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 4 रोज़ में 102 खवारिज मारे गए, जिनका ताल्लुक अफगान प्रॉक्सीज से था। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पुरअमन हल के लिए तामीरी मुज़ाकरात जारी हैं। ताहम पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा का हक से दस्तबरदार नहीं होगा और तब तक ये कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान के खिलाफ चलती रहेंगी जब तक भी आखिरी दहशतगर्द मारा नहीं जाता। इसी दौरान मईशत के महाज पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में हंगामी टैक्स इक़दामात पर गौर शुरू हो गया है। ज़राए के मुताबिक सोलर पैनल्स, इंटरनेट सर्विसेज और दीगर शोबों पर टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। FBR ने IMF को तजवीज़ दी है कि अगर रेवेन्यू हदफ में कमी हुई तो दरामदी सोलर पैनल्स पर GST 10 से बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा और इंटरनेट पर विदहोल्डिंग टैक्स 15 से बढ़ाकर 18 या 20% कर दिया जाएगा। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुकालमे में ज्वाइन किया है माहिर माशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद मेंबर पंजाब असम्बली, खालिद खोकर साहब सरबराह किसान इत्तेहाद और तजिज़ेकार रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब ने। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की कशीदगी चल रही है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस हमले करके वो तमाम अड्डे तबाह करने की भरपूर कोशिश की और कामयाबी दी अल्लाह ने कि जो अफगानिस्तान के अंदर वो अड्डे जहाँ से दहशतगर्दी जो है वो और इंडियन प्रॉक्सीज जो है वो ऑपरेट होती हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवी भाई, ये जो आपने बात की है ये काफ़ी दिनों से पाकिस्तान और इंडिया का जो मामला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मामला चल रहा है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी भारी जानों का नजराना भी पेश किया है, लेकिन इसके बावजूद इनको अल्लाह के फजल से बहुत कामयाबी हासिल हो रही है और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़े इत्मीनान का बायस है। सही। लेकिन देखना सिर्फ ये है कि क्या जो मसाइल इस वक्त अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के हैं, क्या उनका हल सिर्फ ये एक जो हम जंग लड़ रहे हैं, क्या सिर्फ वही है? पाकिस्तान को, हमें पाकिस्तानी अवाम को, हुकूमत पाकिस्तान को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, सबको ये हक हासिल है दिफा करना अपने मुल्क का, सरहदों का, नजरियात का, अपने अवाम का। ये हमारा हक है और पाकिस्तान कभी भी इस हक से दस्तबरदार नहीं होगा। जी बिल्कुल। लेकिन सिर्फ देखना यह है कि तकरीबन जब से ये रशियन इन्वेजन हुई है 1979 ऑनवर्ड, पाकिस्तान इस महाज के ऊपर, खास करके अफगानिस्तान रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, आज तक पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम इसके कुर्बानियां देते आ रहे हैं और ये एक ऐसा सिलसिला है जिसकी मैं समझता हूं एप्रिसिएशन मुल्क के अंदर तो यकीनन रही है, लेकिन दुनिया के अंदर जितनी एप्रिसिएशन होनी चाहिए थी वो ट्रांजैक्शनल किस्म की एप्रिसिएशन हुई है और जब लोगों के मफादात निकल गए हैं तो उन्होंने हमें अपने हाल पे छोड़ दिया है और आज जो कुछ भी हो रहा है ये उसी तनाजुर में अगर आप देखें तो ये उसका तसलसल है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, आप अगर जब डिस्कशन चलेगी तो यकीनन मैं इसके ऊपर मजीद बात करूंगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो हमने मिलिट्री ऑपरेशन हमने किया हुआ है ये बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इन आइसोलेशन और एक सोलो फ्लाइट के तौर पे मैं समझता हूं ये लॉन्ग टर्म जो फाइट अगेंस्ट टेरर है प्रोबेबली उसके अंदर इसके शायद, मेरे मुंह में खाक, मैं दोबारा कहता हूं मेरे मुंह में खाक, शायद इतने इसके दूररस नताइज नहीं निकलेंगे, इसलिए कि हम ये जो रेसिपी है वो कई दफा पहले आजमा चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जी। अच्छा रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह की सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रही हैं, ये फौजी हल है, सफारती हल आजमाया भी जा चुका, लेकिन इसके बावजूद भी इसके मुस्तकिल हल के लिए जो अफगानिस्तान की तरफ से ये दहशतगर्दी का हमें सामना है, सफारती हल कितना ज़रूरी है, उसको पैरेलल जारी रखना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अलवी साहब। मैं 2 एंगल से इसको देख रहा हूँ। पहले तो ये है कि आप इंटरनल जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो मकामी लोग हैं, स्पेशली KPK और बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो मुहिब वतन हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना होगा।
پہلے آپ اپنا جو سٹرکچر ہے نا دہشت گردی کے خلاف جو آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں جی جی اور اس کو اگر آپ بہتر انداز میں اس کو کمپیٹ کرنا اس کو انکاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لوکل جو پرسنالٹیز ہیں جو ریپریزنٹیٹیو ہیں پبلک ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوگا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا دیکھیں جنگ کوئی بھی جنگ ہے چاہے گوریلا کوئی یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی اگر تو آپ پائیدار اور مستقل آپ امن چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایلیمینیٹ ہو جائیں یہ دہشت گردی کا جو افریت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تو پھر آپ کو اپنے ہمسایان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ کرنا ہوگا. لاجیکل اور میننگ فل جب تک ڈائلاگ نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایس سی او کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں تو دس از بیٹر. صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے اس میں آپ چائنا کو آن بورڈ ہیں. دیکھیں یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے نا اس میں یہ ہر ایک پلیئرز کا اپنا ایک رول ہے. ہم اس کو مائنس نہیں کر سکتے. اور بیٹھ کر آپ جو ریسنٹ اب جو چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر تو ایک بہت اس کا بھی ایک بہت بڑا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی حوالے سے بات چیت کا سلسلہ تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اس کے معاشی نقصانات کتنے ہیں ہمارے لیے پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے؟ دیکھیں پاکستان نے تو بہت بڑی قیمت ادا کی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان نے پہلے تقریباً 40 سال سے یہ افغان جنگ میں حصہ ڈالا ہوا ہے اور سارا کا سارا جو اس کا بوجھ ہے وہ پاکستان پہ گرتا ہے پاکستانی شہریوں پہ گرتا ہے اور پاکستان کی اکانومی نے بڑی بری طرح افیکٹ ہوئی ہے اس چیز سے. اربوں ڈالر 150-200 ارب ڈالر کا تو نقصان ہمیں وار آن ٹیرر سے ہوا. تو ہمیں اب اس خطے میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ایس سی او کے تحت افغانستان اور پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے ممالک اور پھر روس اور چین یہ سارا یہاں پہ امن چاہتے ہیں. اب پورا خطہ امن چاہتا ہے. جی بالکل. تو اس میں اگر یہ موقع ہمیں مل رہا ہے کہ ہم اب ایک کمپریہنسو قسم کی سیٹلمنٹ کریں اور انٹینسو بات چیت ہونی چاہیے. یہ دوحہ میں جو کام شروع ہوا ہے اس کے بعد جو ہماری ایگریمنٹس ہوں اس میں ہماری انویسٹمنٹ بھی افغانستان میں ہونی چاہیے, تجارت بھی ہونی چاہیے, راہداری بھی ہونی چاہیے, ریلوے لنکس بنانے چاہیے, سڑکوں کے لنکس بنانے چاہیے کیونکہ ایک یہ نیچرل پارٹنرشپ ہے اس خطے میں. آپ یہ نہ بھولیں کہ افغانستان اور پاکستان جو ہے ہزاروں سالوں سے تجارت کرتے ہیں, ہزاروں سالوں سے یہ گندھارا سیولائزیشن سے ایک ہی خطہ تھا. تو اب ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں ہم یہ آپس میں فیصلے کر سکتے اور بیرون ملک سے جو اب بھارت ادھر انٹرونشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں ان ساری انٹرونشنز کو ختم کرانا ہے. تو سب سے بہتر چیز ہے کہ بات چیت کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں پاکستان میں بلوچستان بھی ہے, کے پی بھی ہے, سندھ بھی ہے, پنجاب بھی ہے, اے جے کے بھی ہے, گلگت بلتستان بھی ہے. تو یہ سارے جو صوبے ہیں اور ان کے لوگ جو ہیں ان کو آن بورڈ رکھنا بہت ضروری ہے. ہمیں ایک جو کہتے ہیں یونائٹڈ فرنٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ملک کے حالات بھی ٹھیک کریں اور بیرون ملک بھی ہم صحیح کریں تاکہ ایک دفعہ امن کا پھل جو ہے وہ ملنا بہت ضروری ہے. اور پاکستان کے لیے اس وقت بہت زیادہ اپرچونٹیز ہے. پاکستان میں چین بھی انویسٹ کرے, امریکہ بھی کرے, رشیا سے بھی انویسٹمنٹ, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے اپنے لوگ انویسٹ کریں. جی بالکل اصل بات ہمارے جو عوام ہیں یا ہمارے جو انٹرپرینیورز ہیں ان کو بھی اس حالات ایسے پیدا کیے جائیں. آ گیا ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل امن آنا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. خالد کھوکھر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید ان سے رابطہ. اچھا بریگیڈیئر مشتاق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دوحہ میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اس کے کیا اثرات ہوں گے جو اس وقت سیکیورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہیں خوارجیوں کے خلاف, اور خاص طور پہ جو افغانستان کے اندر اڈے موجود ہیں ان کے خلاف جو آپریشن ہوا ہے اس کے بعد یہ جو مذاکرات ہیں یہ کتنے کارگر ثابت ہو سکتے ہیں؟ الوی بھائی جیسے پہلے کہا گیا ہے الٹیمیٹلی آپ 1000 سال جنگ لڑ لیں
آپ ہر بندے کو ختم کر دیں, ٹھیک ہے, مسائل کا حل ایک نہ ایک دن آپ ورلڈ وار 3 لڑ لیں, صحیح, مسائل کا حل الٹیمیٹلی جو ہے وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ ہونا ہے, جی ارلیئر دی بالکل, بیٹر. صحیح, یہ جو اس وقت دوحہ کے اندر ایک انیشیٹو چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں, اس کے جتنے بھی آسپیکٹ ہیں, اس پہ کھلے دل سے بات چیت ہونی چاہیے, صحیح بات ہے, اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے, اور میں یہ توقع رکھوں گا افغانیوں سے بھی کہ ان کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے. اس وقت خاص کر کے انڈین انٹرونشن کے بعد وہاں پہ انہوں نے بھی ماحول, انہوں نے دیکھا نا ماحول انہوں نے گندا ہی کرنا ہے پاکستان کے لیے, اور خاص کر کے افغانیوں کے لیے, اس ریجن کے لیے. تو دے شوڈ بی اویئر آف دی جو ایک ٹریپ جس میں افغانیوں کو لایا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں 2 چیزوں کی اور بات تھوڑی سی کرنا چاہوں گا. جی, یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں, اور خاص کر کے جو کے پی کے لوگ ہیں یا بلوچستان کے جو موسٹلی ورسٹ افیکٹڈ ہیں اس وار اینڈ ٹیرر سے, ان کو آن بورڈ ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے. میری اس سلسلے میں تھوڑی سی ایک بڑی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت, میں یہ کہنا نہیں چاہتا ہوں بیکاز ایک بڑے سینسٹیو ایشو پہ ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر جو رولنگ اس وقت یا گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کا ایک سیریس لیجیٹمیسی کرائسس ہے. میں ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا ان طاقتوں سے, دوز ہو میٹر, کہ آپ اس لیجیٹمیسی کرائسس کو ختم کریں. ٹھیک بات, اگر یہ لیجیٹمیسی کرائسس اسی طرح پرولانگ کرتا رہا تو آپ نے کچھ جیسچرز آپ نے شرم الشیخ میں بھی دیکھے ہوں گے, اور بہت سی جگہوں پہ اور بھی آپ دیکھیں گے, یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا جیسچر نہیں ہے. پاکستان کے مفادات تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بہت نزدیک اہم ہیں, ہر پاکستانی کے نزدیک اہم ہیں. تو اس لیے مہربانی کریں کہ جو اس وقت ایک تو یہ ایک دوسری, تیسری بات میں آپ سے ایک اور گزارش کروں گا. شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیں وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے, میں اس سے تھوڑا سا آگے ایک اور بات کی طرف آپ کے توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان کے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ افغانیوں کو مسئلہ کیا ہے. ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں, ان کو یہاں پہ پناہ دیتے ہیں, بزنس کراتے ہیں, سفر کیا ہے, اور الٹیمیٹلی وہ جا کے انڈیا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. میری نظر میں ایک وہاں ان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ایک نیریٹو وہاں پہ بلڈ اپ ہوتا ہے, اور اس میں انڈیا نے بڑی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہا ہے. وہ نیریٹو کی بنیاد یہ ہے کہ جو کچھ بھی افغانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان پہ عائد ہوتی ہے. یہ وہ نیریٹو ہے جس کو ہم نے ڈیفیٹ کرنا ہے. میں پھر کہتا ہوں ہمیں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن یہ جو نیریٹو بلڈ اپ ہوتا ہے, اس نیریٹو کو بھی ہمیں ڈیفیٹ کرنا ہے ود ان افغانستان. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بڑا اہم پوائنٹ ہے. اچھا رفیع اللہ نیازی صاحب, اس وقت پاکستان کو 2 فرنٹ وار کا سامنا ہے, مشرق اور مغرب میں, تو ایسے حالات میں قومی ہم آہنگی کی کتنی ضرورت ہے, کہ جس طرف اشارہ بھی کیا ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ ہمیں جو ہے وہ جو فروئی اختلافات ہیں ان کو بلا کے ایک ایسا نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے کہ پورا پاکستان جو ہے اپنے دشمن کے خلاف کھڑا ہے. دیکھیں علوی صاحب, جب تک اندرونی جو ہے نا یہ ڈفرینسز ختم نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے آپ ایک مضبوط ایک طاقت بن کر جو ہے نا آپ کاؤنٹر نہیں کر سکتے. صحیح, جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے جس طرح بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں, جی, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک یا 1 پیج پہ آنا ہوگا تمام پولیٹیکل فورسز کو. تو یہ مائنر قسم کے جو ڈیفرنسز ہیں. جی, کسی کو یہ ہے کہ جی اب الیکشن لوٹا گیا, یہ ہوا فلاں, ان کو بٹھائیں بھائی ٹھیک ہے, اگر ہے تو ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں. صحیح, کہاں تک آپ یعنی جہاں جس ریاست کے اندر جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی بات نہیں سنی جاتی, ان کو انصاف نہیں دیا جاتا, تو پھر آپ کو پرابلم پیدا ہوگی آپ کے لیے کہ جب آپ ایک دشمن, جس طرح آپ نے کہا, میری جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو الجھایا جا رہا ہے ویسٹرن بارڈر پہ, بالکل, اور ایسٹرن بارڈر جب بھی آپ کو نقصان ہوگا یا آپ پہ جنگ مسلط کی جائے گی یا اس کو بیٹل فیلڈ بنایا جائے گا, وہ ایسٹرن سائڈ سے بنایا جائے گا. لہذا میں امید کرتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ اس تمام چیزیں اویئر بھی ہیں اور تیار بھی ہوں گے. صحیح. اچھا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, اس وقت پاکستان کو سفارتی محاذ پہ بھی بڑی اہمیت حاصل ہے, اسی طرح فوجی اعتبار پہ بھی دیکھا جائے تو پاکستان کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے, لیکن اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں معاشی طور پر کتنا خوشحال ہونا ضروری ہے, معاشی استحکام کتنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ پاکستان ڈیولپمنٹ کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. ہر چیز میں ہم باٹم آف جیسے کہتے ہیں رینکنگز ہیں, ہماری ہیومن
ڈیولپمنٹ ہو, ہماری غربت ہو, ہمارے بچوں کی خوراک ہو, ان کے لباس ہو, ان کی ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, تو ہم تو بالکل ایک فیلڈ اسٹیٹ کی طرح بن چکے ہیں. اب ہمیں ڈیولپمنٹ کو فوکس کرنا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس خطے میں پہلی دفعہ امن کا پاسبلٹی بن رہی ہے, اور پہلی دفعہ کنیکٹیوٹی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور تجارت اور ٹریول اور ٹورزم اور یہ ساری چیزیں اب اس خطے میں ہونی ہے. جیسے ایسٹ ایشیا میں ہوا ہے اس طرح اس طرف بھی ہونا ہے, اور اس کا جو ہے بڑی محنت سے یہ کام ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ ہمیں امریکہ ہماری پلیٹ میں ڈال دے گا کہ چلیں اب آپ امن سے رہیں. یہ ہمیں خود امن کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی, اور یہ ہمیں اب جنگ کی بجائے امن کی جنگ کرنی پڑے گی اور ڈیولپمنٹ کی جنگ پڑے گی. اب افغانستان دیکھیں, بہترین ان کے پاس منرلز ہیں. سب سے بڑی آئرن اور کی مائن جو ہے وہ افغانستان میں ہے, اور اس کا ایک ہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے اس کو وہ ڈیولپ کریں. پاکستان میں اسٹیل ملز لگیں, کے پی میں اسٹیل مل لگے, وہاں سے مال آئے, پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن اس سے ہو سکتی ہے. اسی طرح ادھر اور بھی بڑی چیزیں ہیں. پاکستان ان کے لیے, پاکستان جو افغانستان کی اکانومی کے لیے کر سکتا ہے, دنیا کا کوئی ملک اس کے لیے وہ نہیں کام کر سکتا جو پاکستان کرتا ہے. تو آئی تھنک کہ ہمیں تو ایک ان کے ساتھ اکنامک یونین ٹائپ چیز کرنی چاہیے, اور اقتصادی یونین جو ہوتی ہے اس میں پھر ٹریول بھی ہوتا ہے, اور اس میں امن بھی ہوتا ہے, پھر تجارت ہوتی ہے. اور یہ جو ہم نے بڑے بڑے بیریئرز لگائے ہوئے ہیں تجارت کے, اور بڑے ٹیرفز لگا دیتے ہیں, ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں, یہ چیزیں ختم کریں. ہم اس خطے کو ایک تجارت کا سینٹر بنائیں, ڈیولپمنٹ کا سینٹر بنائیں, اور 21ویں صدی میں ہمیں ابھر کے اوپر آنا ہے. ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑی آبادی ہیں, اور ہمیں اب امن چاہیے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے اور لوگوں کی بہتری کے لیے, اور اس کی طرف ہمارا ٹوٹل فوکس ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جو اسٹریٹجی اس وقت اپنائی جا رہی ہے افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنے میں, اس میں کون کون سے انگریڈینٹ بہت ضروری ہیں فوجی حل کے ساتھ ساتھ؟ یہ بات آپ کو بتاؤں, آپ نے وہ سوال مجھ سے پوچھا ہے الوی بھائی, آپ نے مجھ سے وہ سوال پوچھا ہے جو اگر آپ نہ پوچھتے تو شاید میں اس کو جواب کو خود سوال ہی بنا دیتا. اچھا ہماری اس وقت جو انفارچونیٹلی آنیسٹلی میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میرے دل میں تھی. مجھے بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے اس وقت کہ شاید ہماری اسٹریٹجی اس وقت ایک سنگل پرانگ پہ چل رہی ہے, اور وہ ہے ملٹری سولوشن آف دی کرائسس جو ہمارے افغانستان اور پاکستان کے ہیں. میں اور اس کے اوپر بعض اوقات مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے جو حلقے ہیں وہ تھوڑا سا ایک زچ ہو چکے ہیں, اور ایک وہ تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا ایک نی جرک ریسپانس کی سچویشن میں چلے گئے ہیں. یہ ایک بڑا پرولونگ قسم کی ایک ٹریپ ہے جو ہمارے لیے لے کیا گیا اور افغانیوں کے لیے بھی لے کیا گیا ہے. تو ہمیں یہ بڑے کھلے دل کے ساتھ, اور اس کے جتنے کمپوننٹس ہیں, میں اس کے خاص کر کے جو اس کا ڈپلومیٹک کمپوننٹ ہے, جو سول گورنمنٹ کو انیشیٹو جو فارن آفس کو لینا چاہیے تھا, مجھے وہ اس حد تک وہ پوچھے مجھے لیگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے, جو ملٹری ہوتی ہے, اٹ آلویز فالوز دی جو ڈپلومیٹک ڈپلومیسی ہوتی ہے جو اس کے پیچھے وہ فالو کرتی ہے. یہاں پہ مجھے تھوڑا سا کوئی ریورس آرڈر لگ رہا ہے. دس از ناٹ اے گڈ ٹرینڈ فار پاکستان. دیٹ از نمبر 2. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور اس کی بنیادی وجہ پھر یہ ہے کہ شاید چونکہ جو رولنگ ایلیٹ بیٹھا ہوا اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. وہ بات پھر چلی جاتی ہے لیجیٹمیسی کی. اس کو میں ادھر چھوڑ دیتا ہوں. تیسری بات نیازی صاحب نے پہلے کی تھی جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی SCO کی, میں اس کے اوپر بہت زیادہ زور دوں گا. میں اس لیے زور دوں گا, میری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس کے اوپر لیڈنگ رول امریکن کا یہاں پہ یا ویسٹ کا اس وقت ان کرائسس میں بنتا نہیں ہے, اور ہمیں ان کو لیڈنگ رول نہیں دینا چاہیے. وی شوڈ بی ویری کیئرفل. اپنے معاملات کو خود دیکھنا سے جا چکے ہیں ان معاملات سے. صحیح بات ہے. کیوں میں SCO کی یا چائنیز سپورٹ کی کیوں بات کر رہا ہوں؟ میں سینٹرل ایشین کی بھی بات نہیں کرتا, میں چائنیز اس لیے بات کرتا ہوں کہ اس وقت چائنا کے, پاکستان کے, افغانستان کے اس ریجن میں انٹرسٹ جو ہیں فائنینشیل جو ہیں امن کے ہیں وہ کامن ہے. اور چائنا اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان کو بھی چیزیں منوا سکتا ہے, اور
افغانستان سے بھی، بیکاز ان کے سٹیکس ہیں وہاں پہ. صحیح کہہ رہے تو ہیں. میری یہ گزارش ہوگی کہ بجائے اس کے کہ آپ سارے کا سارا ہر وقت جو ہے وہ 7,000 یا 8,000 مائل دور دیکھنا شروع کریں، آپ اپنے نیبر کے ساتھ جو آپ نے کی جو ہیں جو ہمارے لیے بہتر ایک الائی کے طور پہ آ سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ہمیں ان کی مدد زیادہ لینی چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ بریگیڈیئر صاحب. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے معاملات خود دیکھنا چاہیے. علاقائی کارپوریشن جو ہے اس وقت بہت ضروری ہے. خالد کھوکھر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا خالد کھوکھر صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو فوجی حل نکالا گیا اور سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ جو موجود اڈے ہیں ان کو تباہ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوج کا کردار جو ہے وہ کتنا مثالی ہے، اور اس کو ہم کس طرح آگے ہم نے لے کے چلنا ہے، اور اس کے بعد اب تعلقات کی بحالی کی ہمیں مذاکرات کی طرف جانے کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیں، مذاکرات تو ہمیشہ ہونے چاہیے، صحیح، لیکن جہاں تک بات ہے کہ ہماری فوجی ایکشن یہ اس وقت کی ضرورت تھی. اس کے بغیر تو دیکھو نا، انہوں نے انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کے لیے کیا کہا کہ وزیر خارجہ نے وہاں جا کے ہمارے دشمن ملک میں بیٹھ کے اگر وہ ہمیں للکارے تو کیا غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس کو جواب دیں؟ بالکل. دیکھیں نا، پاکستان ایک اس خطے میں ایک ایٹمی قوت ہے، اور تمام مسلمان ممالک میں ایٹمی قوت ہے، اور قدرت نے اس وقت پاکستان کو انڈیا کے خلاف جب سے جنگ جیتی ہے بہت بڑی سفارتی طور پہ عزت دی ہے. ہمارے پاسپورٹ کی عزت بڑھ گئی ہے، جو ہمارے پاکستان کی عزت بڑھی ہے. تو اس لیے ہمیں وہاں پہ جواب دینا انتہائی ضروری تھا، اور ہماری پاک فوج نے بڑا صحیح کردار ادا کیا ہے. پاک فوج نے، آپ دیکھیں نا، اب انڈیا کے خلاف جنگ آئی تو اس وقت بھی پاک فوج نے مکمل طور پہ، اس میں فضائیہ بھی ہے، بحری بھی ہے، اس میں ملٹری بھی ہے، سب نے ایک اپنا رول ادا کیا، اور جس سے پاکستان کی، یعنی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی جس دن ہم نے انڈیا کے خلاف جنگ جیتی اور ان کے ساتھ جہاز گرائے. آج دیکھیں نا کہ امریکن صدر ٹرمپ بار بار پاکستان کا ذکر کیوں کرتا ہے، ہمارے فیلڈ مارشل کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ یعنی کہ فیلڈ مارشل نے ایسا کمال کیا نا، تو وہ بار بار امریکن پریزیڈنٹ کے منہ پہ نام بھی وہی آ رہا ہے بار بار کہ میں ایک فیوریٹ فیلڈ مارشل. کبھی آج تک کسی امریکن پریزیڈنٹ نے اس طرح کہا تھا؟ یعنی کہ اس وقت اگر میں اپنے فیلڈ مارشل کو یہ کہوں کہ وہ گنجینہ علم بھی ہے، خزینہ علم بھی ہے، بحر ادراک بھی ہے، منبع اخلاق بھی ہے، ایک بہادر شخص ہے جنہوں نے پاکستان کی عزت وقار پہ آ کے اضافہ کیا ہے. اور میں خصوصاً آپ کے پلیٹ فارم پہ ایک چیز اور، جہاں پہ ہماری سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی کی بات ہوتی ہے، تو نیشنل سیکورٹی پہ فوڈ سیکورٹی بھی ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے فوڈ سیکورٹی. پوری دنیا میں اس وقت نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. تو اس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. اس میں ہم پیچھے چل چکے ہیں. ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت کیونکہ میں کاشتکاروں کا مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، کاشتکاروں کے لیے اشد ضروری ہے کہ گندم کی کوئی صحیح پالیسی لائیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اس حوالے سے اور صوبے بھی بالکل اس حوالے سے پروگرام آپ سے تفصیلی بات چیت کریں گے. جی تو ابھی پہلے میری ایک بار بات تو سنیں. مجھے آپ نے اتنی دیر بعد ٹائم دیا میری بات سنیں. اچھا، اس وقت جو مجھے دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے، وہ مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ سندھ اور باتیں کر رہا ہے، پنجاب اور باتیں کر رہا ہے، وفاق اور کر رہا ہے. بھئی فوڈ سیکورٹی نیشنل سیکورٹی ہے. یہ تمام بیٹھ کے کیوں نہیں آپس میں بات کر سکتے؟ آج آپس میں تفریق شو کر رہے ہیں سندھ اور پنجاب. جب ایک دوسرے کو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بنایا تو اس وقت تو اکٹھے تھے. جب تنخواہیں بڑھائی اس وقت اکٹھے تھے. جب اپنے مفاد ہو تب اکٹھے. جب پاکستان کی بات ہو، پاکستان کی زراعت کی بات ہو، پاکستان کے کاشتکار کی بات ہو، تو اس وقت اس پہ سیاست ہو رہی ہوتی ہے. مجھے شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے کہ پوری دنیا میں کسی ملک میں زراعت کے اوپر سیاست نہیں ہوتی. پوری دنیا میں گندم کے اوپر، چینی کے اوپر کئی سیاست نہیں. ہمارا واحد ملک ہے جہاں پہ زراعت کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. ہم زراعت میں بہت پیچھے جا رہے ہیں. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نیت سے کام کریں، قدرت نے ہمیں تمام وسائل سے نوازا ہے. میں کاشتکار ہوں، 92 سے میں کاشتکاری کر رہا ہوں. میرا پروفیشن بھی یہی ہے، میرا شوق بھی یہی ہے. قدرت نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ قدرت نے سمندر ہمارے پاس، دریا ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس، اچھا پہاڑ ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس. جی بالکل، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ذرا اسی حوالے سے ذرا تفصیلی ہم جو ہے بات چیت کرتے ہیں. ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو کوشچن اٹھایا ہے خالد کھوکھر صاحب نے کہ پاکستان کے اندر زراعت کے اوپر سیاست ہوتی ہے، اور زراعت تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بیک بون ہے، اور خاص طور پہ گندم کو انہوں نے ذکر کیا کہ گندم کے حوالے سے مسائل کا سامنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو زراعت کے اوپر مسائل ہیں پاکستان میں، اس کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا سیلاب آیا ہے، پانی اتنا آیا ہے جی کہ اربوں ڈالر، میری نظر میں تو اربوں ڈالر کا پانی جو ہے وہ ہم نے سمندر میں جا کے پھینک دیا، ٹھیک ہے، اور 70 سال کے بعد بھی ہم اس پانی کو قابو نہیں کر سکتے، اس پانی کو سٹور نہیں کر سکتے، اس پانی کو کھیتوں تک نہیں لے کے جا سکتے۔ جی بالکل، یہ پانی جو ہے 1 ملین ایکڑ فٹ جو ہے پانی دنیا میں، اس کی قیمت کم از کم 2 ارب ڈالر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو تقریباً 150 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم نے یہ سمندر میں پھینکا ہے۔ صحیح، تو آپ سوچ لیں کہ 200-250 بلین ڈالر کا پانی جو ہے وہ گر گیا۔ صحیح، تو ہماری نالائکی ہے نا کہ ابھی تک ہم نے کوئی نظام نہیں بنایا کہ یہ پانی جو ہے اس کو ہم ایگریکلچر کے لیے استعمال کر سکیں، ٹھیک ہے، اور یہ تو ایک سونے کی طرح ہے۔ صحیح، اور فوڈ سیکیورٹی سے تو ہم بہت آگے ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا خطہ جو ہے یہ فوڈ سیکیورٹی کے علاوہ یہ دنیا کی ہر ضرورت ایگریکلچر کی پوری کر سکتا صحیح ہے، بات، یہ پھلوں کی بھی ضرورت پوری کر سکتا ہے، آئلز کی بھی کر سکتا ہے، ویجیٹیبلز کی بھی کر سکتا ہے۔ یہ گندم وغیرہ تو ہم نے تباہ کر ہی دی ہے، جی، باقی چیزوں کے اوپر بھی کوئی کام نہیں کیا۔ صحیح، اگر آپ دیکھیں اب اولیو آئل سے لے کے سٹرس، مینگو، جی بالکل، ہر چیز بناناز، اویلیبل، ان کے اوپر ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے، کچھ کوئی انویسٹ ہی نہیں کرتا، اس کو اتنا نیگلیکٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ہماری اکانومی کی جڑ بن سکتا ہے، اور اس کے بیسس کے اوپر ہم ٹیک آف کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ ہم یہ پانی کو پہلے بچائیں اور پانی کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ فارم تک پہنچائیں، اور فارمر کو اچھا بیج دیں، اچھی اس کو لاجسٹکس دیں، مارکیٹ پرائس دیں، اس کو سہولت دیں، ریسرچ دیں، فرٹیلائزر دیں، ہر چیز دینے کی ضرورت ہے، تو پاکستان اسی سے ترقی کر سکتا ہے۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ حال ہمارا، تو ایگریکلچر تو ہم نے نیگلیکٹ کیا ہی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، اس نے کہا ہے کہ جو دیہاتوں سے لوگ شہروں میں جا رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی جابز ہی نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل، یہ ایک ایکسٹرا جو اربنائزیشن ہو رئی ہے، بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ڈیولپمنٹ نہیں ہے، انڈسٹریلائزیشن بھی نہیں ہو رہی، سو ایگریکلچر بھی نہیں ہو رہی، انڈسٹری بھی نہیں، کسی طرف سے بھی پاکستان آگے نہیں جا رہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل سلمان شاہ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اپنی معیشت کو بڑھانے کے لیے کوئی بھی ڈھنگ کا کام نہیں کر رہے۔ رفیع اللہ نیزی صاحب ابھی بتا رہے تھے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کہ پاکستان زراعت کے لیے ایک آئیڈیل ملک ہے، انہوں نے کہا کہ اجناس بھی یہاں بہت اچھے ہو سکتے ہیں، پستہ فروٹ بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ آپ نے گلے شکوے خالد کھوکر صاحب کی بھی سنے، وہ بھی کہتے ہیں کہ زراعت کو یہاں تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے آئیڈیل ملک ہونے کے لیے زراعت کا، اس کے باوجود بھی یہاں پہ حکومتیں توجہ نہیں دیتے؟ کیا وجوہات ہیں کہ ہم آج فوڈ سیکیورٹی کا شکار ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں بالکل سلمان شاہ صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا۔ آپ نے ریزروائرز نہیں بنائے، پانی کو محفوظ کرتے تو کسان کو پانی ملتا۔ اور دوسری جو بات سب سے بڑی پہلے تو یہ کہ جو کیپشن ہے، جو عنوان ہے جس سے ہمارا ملک پہچانا جاتا ہے، وہ ایگریکلچرل کنٹری ہے۔ سلمان شاہ صاحب بہتر سمجھتا ہے، میری اپنی ایک ذاتی ہے کہ 70% جو ہماری جو اکانومی ہے اس کا وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایگریکلچر پر، لیکن اس کے لیے کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ایک نیشنل لیول پہ ایک اتھارٹی ہونی چاہیے جس میں ریسرچ ہو، جس میں کسان کو بیج ملے، پیسٹیسائیڈ ملے، فرٹیلائزر ہے، اس کو ساری چیزیں ملیں، اس کا مال جو ہے وہ اس کو ایک بہتر قیمت ملنی چاہیے۔ اگر وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو ایکسپورٹ کے لیے اس کو ڈوئنگ بزنس ایز آف بزنس دیا جائے، مگر ایسا نہیں ہو، چونکہ یہ بات درست ہے، کسی طرح توجہ نہیں دی جا رہی۔ ایک تو کسان جو ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہے۔ میں خالد صاحب سے میں عرض کروں گا کہ آپ چونکہ کسان اتحاد کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ اس کو گراس لیول پہ اس کی جو ہے نا کسانوں کو اپنے نیٹ میں لائیں، ان کے سامنے رکھیں، اس پہ پریشر بلڈ اپ کریں، آپ نیریٹو تو دیں نا، آپ کسان کے لیے کیا کر سکے گا، حکومت ریاست کیا دے سکتی ہے یا نہیں دے رہی تو دے سکتی ہے، ان سے بھی پوچھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوں گے۔ اور میں سمجھتا ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے دو ہی چیزیں کہ ابھی انڈسٹریلائزیشن کی بات ہو رہی تو وہ بھی اس کا بھی جو کنیکشن دیکھیں وہ زراعت کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس دیکھیں آپ جو کپاس ہے نا، کپاس
یہ ٹیکسٹائل کے لیے کہ میجر جی صحیح کہہ رہے ہیں بالکل ایگرو بیس انڈسٹری مگر اس کو سیف نہیں کیا جا رہا. جن ایریا میں وہ ہوتی تھی وہاں آپ نے شوگر ملز لگا لی. کپاس کی فصل جو ساؤتھ جو پنجاب ہے اس کے اندر میں جو آپ ماضی میں دیکھیں وہاں پہ کپاس ہوتی تھی اسے جو ٹیکسٹائل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل انہی کھیتوں میں ادھر آپ نے شوگر مل لگانی شروع کر دی. جہاں گنا لگانا تھا ادھر جی بالکل ٹھیک ہے. ناظر صاحب یہاں پہ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد پھر مہمان ہمارے ساتھ ہے, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے.